मैं मोरनी तेरे इश्क की बाय नादिया जहांगीर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी नज़रें भटक भटक कर किसी शनासा को ढूंढ रही थीं, पर लबों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट थी। दिल था कि अजब लय में धड़के जा रहा था। पूरे वजूद में सरशारी फैलती जा रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बार बार रिस्ट वॉच पर नज़र डालती और बेकरारी से बंद दरवाजे को देखती। अभी कुछ पल में ही वो मुझसे मिलने वाला था, जिसको मैंने पल पल सोचा था, पल पल चाहा, और आज इससे मिलना था। वो काम जो पहले मेरे लिए नामुमकिन था, अब मुमकिन होने जा रहा था। मैं बेचैनी से पहलू पर पहलू बदल रही थी। लगता है आपको ऑडिशन की बहुत जल्दी है। मुझसे कुछ फासले पर बैठे हमीद शाह ने शायद मेरी बेकरारी भांप ली, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। ऑडिशन की नहीं सर, इनसे मिलने की। जवाबन मैं भी मुस्कुराई। बहुत अच्छे, यानी कि आप ऑडिशन के लिए नहीं, सिर्फ इनसे मिलने आई हैं। उन्होंने भवें सकेली तो मैंने इस बात में सर हिलाया। मिलने भी और देखने भी। अच्छा, तो असल बेचैनी की बात ये है। वो जैसे गहरे सदमे से बोले तो मैं हंस दी। वैसे मिस रबिया, जैसा आपको फ़ोन पर पाया वैसी ही हैं आप। न जाने उन्होंने क्या सोचकर ये कहा, और मैंने भी जैसा आपके बारे में सुन रखा था, मैंने भी वैसे पाया। मैंने जवाबन कहा तो वो बुरा मान गए। यानी बहुत सख्त, कड़ियल, दहशतनाक। जस्ट ए किडिंग सर, हम जानते हैं वो मजाक में ऐसा कहते हैं आपको। मैं हंसने लगी। वो वैसे ही थे, नरम दिल वाले, मोहब्बत करने वाले। पहले ही नज़र में किसी को ये एहसास ना होने देते कि वो पहली बार मिल रहे हैं। मैंने फिर बंद दरवाजे को देखा। प्रोग्राम ख़त्म हुए 2 मिनट हो गए थे, लेकिन वो अभी तक अंदर था। कमर्शियल वही चला रहा है। हमेशा ने जैसे मेरी आंखों में रकम सवाल को पड़ा। मैं ख्वामख्वाह मुस्कुरा दी। एक लड़की हम दोनों को सलाम करती इसी बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी, और फिर वो लम्हा आन पहुंचा जो मेरी ज़िंदगी पे भारी था। मेरी मुस्तजाब दुआओं का लम्हा, मेरी खुशियों की तकमील का लम्हा। दरवाज़ा ज़रा सा चिरचिराया तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हुई। हाथों पैरों से पसीना फूट पड़ा। लो, वो आ गया। हमीद शाह बोले, लेकिन मुझे आवाज़ सुनाई ना दी। मेरी समात इसके कदमों की चाप सुन रही थी। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पर पेयर भी ब्लैक ही शूज़ में मुकीद थे। इसने हाथों में कुछ कागजात का पलंदा उठाया था, जिन पर इसने कुछ कैसेट्स और सीडीज़ रखी हुई थी। वो हंसता हुआ हमारी जानिब आ रहा था, और मैं बिला झपके इसे देखे जा रही थी। वो एक पल के लिए ठटका, फिर नॉर्मल होकर हमें देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सरगोशी के अंदाज में सलाम किया तो वो चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर इसके लबों पर आप ही आप धीमी सी मुस्कुराहट आई। इसने सर के इशारे से मेरे सलाम का जवाब दिया। काशिफ, पहचानो इसे, कौन है ये? हमीद शाह को न जाने क्या सोची। ये लड़की है गालिबन। इसने हाथों में पकड़े सामान को मेज़ पर पटका और जवाब दिया। ओ नहीं यार, लड़की तो है, पर ये बताओ ये कौन है, इसका नाम क्या है? हमीद शाह ने मुस्कुराते हुए इसे इम्तिहान में डालना चाहा। मैं अभी तक इसे टिकटिकी बांधे देख रही थी। वो मेरी तरफ निगाह करके फिर से मुस्कुराया तो मेरा दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ये किस तरह मुमकिन था कि वो मुझे ना जानता? इसकी रेगुलर कॉलर, इसकी रेगुलर राइटर थी। आखिर वो पहचानता कैसे ना? मेरी झुकी आंखें इसके वजीह चेहरे का फिर से तवाफ करने के लिए बेताब होने लगी। तो बताओ। यकीनन ये कोई नई डीजे आई हैं। इसकी बात से मेरा दिल मुरझा गया। कोई नाम भी तो होगा। हमेशा यकीनन एक मुस्तकिल मिजाज बंदे थे। अब भला मुझे क्या पता इनका नाम। अब की बार वो चिढ़ा। बड़े अफसोस की बात है काशिफ, ऑनियर जाते हो तो इन्हीं से बात करते हो। हमेशा की बात ने मुझे भी अंदर से दुखी किया। अच्छा अच्छा, ये मेरी कॉलर है। अब की बार वो कुछ नादिम था। ना सिर्फ कॉलर बल्कि रेगुलर राइटर भी। हमेशा ने इसकी मालूमात में इजाफा किया तो मेरी उठती पलकें दोबारा से झुक गई। सदफ इकबाल। इसने अपनी एक रेगुलर राइटर और कॉलर का नाम लिया तो मेरे अंदर कुछ टूटा। पल पल इस शख्स को सोचा और चाहा था, लेकिन वो तो मेरा नाम तक ना ले सका, और मेरे अंदर गुबार ही गुबार फैल रहा था। मेरा चेहरा धुआं धुआं था। अजीब से दुख ने मुझे आन घेरा। जितनी मोहब्बत मैंने इस शख्स से, इसकी आवाज़ से, इसकी हंसी से की थी, शायद ही कभी किसी ने की हो। आप भी तो कुछ कहें। वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब था। अगर आप ऑडिशन देने आई हैं तो चुप तो नहीं रहें। मुझे लगा इसकी आवाज़ में मुस्कुराहट थी। शायद वो मेरे बुखला जाने पर हंसा था। आपको बहुत शौक़ था ना मुझे देखने का, तो आज देख लिया।
اس کی آواز بہت قریب سے آئی۔ آپ تو مجھے جانتا ہوں ربیہ، اب اتنا بھی کیا گزرا نہیں۔ آپ پہچان گئے؟ میرا دل اچھل کر حلق تک آیا۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں؟ وہ مسکرانے لگا۔ میرا دل جھوم اٹھا۔ میں نے چور نگاہوں سے حمید شاہ کی طرف دیکھا لیکن وہ وہاں موجود نہ تھے۔ سر کہہ رہے تھے کہ میرا انٹرویو آپ لیں گے؟ انٹرویو کیا، سب کچھ تو ہم جانتے ہیں، آپ سمجھے پکی ہیں۔ تھینک یو۔ آپ یہ دیکھ لیں۔ میں نے اپنی فائل اس کی طرف بڑھائی تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن اس نے فائل کھول کر نہ دیکھی۔ میری آواز بھی؟ ہر دن آپ کا لیٹر پڑھتا ہوں، ہر روز آپ کی میل چیک کرتا ہوں، آپ کی آواز سنتا ہوں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی تو میں شرمندہ ہو گئی۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے ادا کیے گئے ایک ایک لفظ سے آشنا ہوں۔ اس نے بہت میٹھے انداز سے مجھے ہلکی پھلکی ڈانٹ پلائی تو میرا دل سرشار ہوتا چلا گیا۔ پھر میں ایک دم سے چونک پڑی۔ میں نے نادم سا ہو کر سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت آنکھوں میں میرے لیے عزت کے رنگ تھے۔ میں مزید شرمندہ ہو گئی۔ بہت خواہش تھی آپ کو سامنے دیکھنے کی، آج آپ کو دیکھا اور سنا، لیکن پھر بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ آتے ہوئے میں نے اس کے پاس رک کر کہا تو وہ دھیما مسکرایا۔ وہاں سے میرا گھر واپس آنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا بس اسے دیکھتی رہوں، سنتی رہوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ بھابھی کی کال موصول ہوتے ہی میں نے واپسی کی راہ لی۔ اگلے 2 دن میرے بڑے بیزار اور تھکن زدہ گزرے کیونکہ ان دنوں میں کاشف کا کوئی پروگرام نہ تھا۔ میں بڑی بے تابی سے FM سے کال کا انتظار کرتی رہی، لیکن 4 دن بعد وہاں سے کال آ گئی۔ مجھے اپوائنٹ کر لیا گیا۔ میں روز کاشف خان سے مل سکوں گی۔ اسی خیال نے مجھے دھمال ڈالنے پر مجبور کیا۔ کاشف خان کیا تھا میرے لیے؟ میری خوشی، محبت، چاہت، کل کائنات۔ میرا اس کے ساتھ دل کا نہیں روح کا رشتہ تھا۔ نہ جانے کیسے اسے سنتے سنتے میں محبت کی وادی میں نکل کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس محبت کا انجام کیا ہوگا۔ اتنے سالوں بعد میرے من میں نہ جانے کیا سوچی کہ میں نے بنا سوچے سمجھے وہاں کے پروڈیوسر سر حمید شاہ کو کال کر دی۔ وہ میرے کال کرنے پر خوش ہوئے۔ جب میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حوصلہ بڑھایا۔ انہوں نے مجھے آڈیشن کے لیے بلایا اور اب انہوں نے مجھے اپوائنٹ کر لیا۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی کیا بات ہوگی۔ میں جانتی تھی کاشف کو وائٹ اور نیوی بلو کلر بہت پسند ہے، اس لیے میری پوری وارڈروب انہی 2 رنگوں کے کپڑوں سے بھری تھی۔ اب بھی میں وائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ شرٹ کی آستینوں اور گلوں پر خوبصورت سیاہ موتی جگمگا رہے تھے۔ شلوار کے پانچوں اور لمبے سے دوپٹے کے کناروں پر بھی سیاہ موتی چمک رہے تھے۔ میں ہلکا پھلکا میک اپ کرتی، ڈیڈی کو اللہ حافظ کہتی، بھابھی کے گلے ملتی، بہت خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آئیے، خوش آمدید، خوش آمدید۔ مجھے دیکھتے ہی حمید شاہ نے شوخی سے خوش آمدید کہا تو میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھائی۔ کیسے ہیں سر آپ؟ میں نے مسکراتے ہوئے ان کا حال دریافت کیا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ مجھے لے کر ریکارڈنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ربیہ، تمہاری صلاحیتوں سے میں پہلے ہی واقف ہوں، اس لیے تمہیں ابھی سے ہی ریکارڈنگ کے لیے لے آیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے تمہاری آواز میں ایک پیارا سا پروگرام آن ایئر جانا چاہیے۔ لیکن سر، ابھی تو میں نے پریکٹس نہیں کی۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی کیونکہ ابھی بھی مجھے کمرشلز اور پروموز وغیرہ کا تجربہ نہ تھا۔ وہ میری پریشانی بھانپ گئے، اس لیے مسکراتے ہوئے انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کمپیوٹر آن کر دیا۔ پھر وہ مجھے سکھانے لگے تو میں بھی پورے دل سے سیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دل بار بار کاشف خان کی طرف ہمک رہا تھا۔ سر، کاشف خان آ گئے؟ وہ سوال جو میں کب سے پوچھنے کی ہمت کر رہی تھی اس وقت خود بخود میری زبان پر آ گیا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، پھر ہولے سے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں؟ ان کے پروگرام میں تو صرف 7 منٹ باقی ہیں۔ میں نے کلائی پر گھڑی دیکھی۔ شاید وہ آج نہ آئیں، انہوں نے مختصراً کہا۔ کیوں؟ میرے دل کو نہ جانے کیا ہونے لگا۔ انہوں نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ وہ پوری توجہ سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے اور مجھے نہ جانے کیا کیا بتاتے رہے۔ سر، کاشف خان کیوں نہیں آئے؟ کاشف خان کی جگہ کسی اور نے پروگرام شروع کر دیا تو میرا دل رونے کو چاہنے لگا۔ اسی کے لیے تو میں یہاں آئی تھی، اسے دیکھنے کے لیے ہی تو بے چین تھی، لیکن وہ نہ آیا۔ میں نہ جانے دل اور آنکھوں کو کیسے سنبھال رہی تھی۔ پتہ نہیں، انہوں نے آپ کو بتایا تو ہوگا۔ میں نے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ چھوڑ دیں انہیں محترمہ، ادھر توجہ دیں۔ میں خواہ مخواہ ہی اپنا دماغ خالی کر رہا ہوں۔ انہوں نے خوشگوار لہجے میں مجھے متوجہ کرنا چاہا۔ میں بے دل ہو گئی اور یہ بے دلی اگلے دن بھی قائم رہی کیونکہ اس سے اگلے دن بھی وہ نہیں آیا۔ مجھے بے چینی ہونے لگی۔ سب سے ڈھکے چھپے لفظوں میں کاشف کے بارے میں پوچھتی، لیکن یہاں آنا ایک دم مجھے برا لگنے لگا۔
اگلے 2 دن بھی اسی کے انتظار میں گزرے۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میری بےتابی بڑھنے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈوں۔ سنو، میں نے اپنے سامنے چائے رکھ کر مڑتے ابراہیم پیون کو پکارا تو وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ کاشف خان کو جانتے ہو؟ انہیں کون نہیں جانتا جی؟ میں نے تمہارا پوچھا ہے۔ تو ظاہر ہے میں بھی جانتا ہوں، اس نے دانت نکوسے۔ جانتے ہو تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ میں نے بات آگے بڑھائی تو وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ تو جی حمید شاہ صاحب کو پتہ ہوگا یا فہیم بٹ کو، لیکن ان دونوں کو نہیں پتہ۔ میں روحانسی ہو گئی۔ پتہ ہوگا جی، حمید صاحب کو ضرور پتہ ہوگا۔ وہ تھوڑا آگے آ کر بڑے یقین سے بولا، تمہیں کیسے معلوم کہ حمید صاحب کو پتہ ہوگا؟ وہ جی میرے سامنے ہی تو ان دونوں کے درمیان کوئی ان بن ہوئی تھی۔ ان بن؟ تمہارا مطلب ہے کاشف اور حمید صاحب کے درمیان جھگڑا؟ میں اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا؟ دونوں سگے بھائیوں کی طرح تھے۔ ہاں جی، پر اتنا بڑا نہیں تھا، صرف ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ اس نے بڑے سٹائل سے آنکھیں نکال کر دکھائی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ کیوں؟ وہ جی آپ کی وجہ سے۔ وہ بڑی تیزی سے بول گیا تو میں اچھل پڑی۔ کیا؟ نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے لگا کوئی بات ہے۔ سنو ابراہیم۔ وہ باہر بھاگنے لگا تو میں نے دوبارہ اسے پکارا لیکن وہ سنے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اپنا سر ہاتھوں پہ گرا لیا۔ میں پہلے سے اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں لب کاٹتی بہت دکھی دل سے کاشف خان کے خیال سے نظریں چرانے لگی۔ نہ جانے کہاں کھو گئے ہو کاشف؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے خیالوں کو نہ جھٹلا سکی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے نظریں گھما کر دائیں بائیں دیکھا۔ کوئی بھی ابھی تک وہاں نہ پہنچا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے خوامخواہ غصہ آنے لگا۔ جی چاہا ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ ابھی وہاں سے اٹھنے کا ارادہ ہی تھا کہ دھڑ سے دروازہ کھلا۔ میں گرتے گرتے بچی کیونکہ میں دروازے کے ساتھ ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ او آئی ایم سوری۔ میں نے ابھی پلٹ کر دیکھا نہیں تھا کہ میری سماعتوں سے بھاری لہجہ ٹکرایا۔ میں جھٹکے سے مڑی اور ساکت ہو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا لیکن میری طرح نہیں۔ پھر اس نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، لیکن جب پھر اس نے میری طرف نگاہ کی، اسی محویت سے اس کا نقش دل میں اتار رہی تھی۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر ایک طرف کو ہٹ گیا تو میری محویت ٹوٹی۔ مجھے محسوس ہوا میری پلکوں پر آنسوں کا وزن بڑھ گیا ہے۔ مجھے خبر نہ ہوئی اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتا پانی گالوں پر لڑک آیا۔ میرا جی چاہا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ بے اختیار دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کو رگڑا۔ ربیہ، آپ نے آج اونیئر جانا ہے، مجھے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو جانا ہے، اس نے کہا نہیں بلکہ حکم دیا۔ میں نے بے اختیاری سے مڑ کر دیکھا۔ وہ ہیڈ فون چڑھا رہا تھا۔ اس وقت وہ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے تھا۔ شرٹ کی آستینیں اس نے اوپر چڑھا رکھی تھیں۔ بائیں کلائی پر خوبصورت گھڑی تھی۔ شرٹ کے اوپر والے دونوں بٹن کھلے ہوئے تھے۔ میں نے نظریں جھکا کر ایک گہری سانس لی اور دوبارہ سے آنکھوں کو صاف کیا۔ ابھی مجھے اونیئر بات کرنی نہیں آتی۔ آپ کو کس نے کہا؟ اس نے مجھے دیکھے بنا پوچھا تو میں کچھ بول نہ سکی۔ میں کالز ریسیو کروں گی۔ میری آواز ہلکی تھی۔ ارے بھائی گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں ہوں نا۔ وہ اب بھی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن ارے چھوڑیں لیکن ویکن، آپ بیٹھے ادھر، کالز دونوں ہی سن لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا تو میں سرشار سی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ پینل سنبھال چکا تھا۔ میں نے اس کے کہے بغیر ہیڈ فون چڑھا لیے۔ اس نے پروگرام شروع کیا تو حمید شاہ تیزی سے اندر آئے۔ وہ آتے ہی مسکرائے۔ ربیہ، تمہیں بھی اونیئر جانا ہے؟ شاید وہ مجھے یہی کہنے آئے تھے۔ اسی پل کاشف نے میرا مائک بھی آن کر دیا اور مجھے بولنے کا اشارہ کیا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ سر، مجھے بولنا نہیں آئے گا۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ کاشف کا کہکا چھوٹ گیا۔ حمید صاحب بھی ہنسنے لگے۔ میں ناسمجھی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ بیک گراؤنڈ میوزک چلا کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں نے کیا کہہ دیا، وہ جو اس قدر ہنس رہا ہے۔ پھر وہ ہمدے باری تالا چلا کر میری طرف متوجہ ہوا۔ ربیہ، آپ کا مائک آن تھا۔ اس کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ ابھری اور میں اس کے لبوں میں کہیں کھو سی گئی۔ اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے۔ ربیہ، تمہیں کاشف کے ساتھ اس لیے بٹھایا ہے کہ تمہیں بولنے کا موقع قطعی نہیں ملے گا۔ یہ تمہیں بولنے دے گا تو تم بولو گی نا۔ ڈونٹ وری، تم اس کے ساتھ کمبائن کرو، یہ سب سنبھال لے گا۔ حمید شاہ نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میں کنفیوز سی ہو گئی۔ ٹیک اٹ ایزی ربیہ، میں ہوں نا۔ وہ مجھے اونیئر آنے کے لیے کہہ رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں کہیں کھو گئی، کہیں بہت دور۔
मुझे अकेले ऑनियर जाना था, इसलिए मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वैसे तो ऑनियर अब मैं बोल लेती थी, लेकिन पैनल संभालना मुझे अकेले की बस की बात ना थी, इसीलिए परेशान चेहरा लिए हमीद शाह के रूम की तरफ गई। ये क्या बात है रबिया, तुम्हारा चेहरा 12 क्यों बजा रहा है? जैसे मैंने इन्हें सलाम किया उन्होंने पूछ लिया। मैं बेजार हो गई। सर, मुझे अकेले ऑनियर जाने से डर लग रहा है। चलो देखते हैं, डोंट वरी। उन्होंने हिम्मत बढ़ाई तो मैं खुश हो गई। और जब मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ, काशिफ खान मेरे साथ बैठा था। मैं सिर्फ बोलती रही और वो हर चीज़ को संभालता रहा। मुझे मोहब्बत से टोकता, बड़ी नरमी से समझाता, अपने नरम लहजे में मुझे सिखाता, मेरी गलती करने पर समझाता। अगले 2-3 दिन भी वो मेरी हेल्प करता रहा। फिर मुझे लगने लगा कि अब इसने मेरी हेल्प करना छोड़ दी तो मैं बिल्कुल माजूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इसके बगैर अधूरी थी। दिन ब दिन मैं बदलती जा रही थी, बिल्कुल काशिफ की पसंद में ढलती जा रही थी, इसी के रंग में रंगती जा रही थी। इसे वाइट कलर पसंद था। मैंने भी जो नया सूट लिया वो सफ़ेद रंग का ही होता। इसे नेवी ब्लू अच्छा लगता था। मेरे लिए भी इस रंग की अहमियत थी। इसे चूड़ियाँ अच्छी लगती, मैं हमा वक्त चूड़ियाँ पहनती। वो चाय को छोड़कर कॉफ़ी पीता, मैं भी कॉफ़ी पीने लगी। इसे चिकन की तमाम डिशेस पसंद थी, मैं भी चिकन इस्तेमाल करने लगी। इसे लंबे बाल पसंद थे, मैं भी अपने बालों पर तवज्जो देने लगी। मुख्तसरन इसे जो पसंद था वो बड़ी तेज़ी से मेरी पसंद बनता चला गया। मुझे पता ही ना चला कि मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं। लेकिन बुरा ये था कि वो लाइलम था, मेरी बेचैनियों और बेताबियों से नावाकिफ़। वो अनजान था, मेरे इश्क से, मेरे अंदर से लापता। वो नहीं जानता था रबिया आलम इसके इश्क में कहाँ तक पहुँच चुकी है। वो कुछ भी तो नहीं जानता था, न मेरी मोहब्बत न चाहत को। इसे मेरी बेताबियाँ, बेचैनियाँ, बेकरारियाँ कुछ भी नज़र नहीं आती थीं। वो मेरे इश्क को भला कैसे जानता, मेरे अंदर को कैसे पहचानता? वो बहुत बुरा था, शायद मुझे भी नहीं जानता था। इसने शीशे के पार से मुझे चौंक कर देखा। मैं प्रोग्राम कर रही थी और वो शीशे के पार बैठा किसी किताब में गुम था। इसने दाएं कान में ईयरफोन लगा रखा था। न जाने इसने हैंड्स फ्री खोला हुआ था या मुझे सुन रहा था। मैं इस पर से नज़रें हटाकर क्यू शीट की तरफ मुतवज्जो हुई, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी। निगाहें बार बार भटक कर इसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। गाना ख़त्म हुआ तो मेरी ज़बान से एकदम निकला, मैंने कब तुमसे कुछ चाहा है, फ़कत इसके कि तुम मुझे चाहो। वो फिर चौंका, लेकिन इस बार इसने मेरी तरफ ना देखा। तमाम कॉल लाइंस ब्लैंक कर रही थी। मुझे मजबूरन इस पर ध्यान हटाना पड़ा। मैं प्रोग्राम ख़त्म करके बाहर निकली तो अभी तक किताब पर झुका था। आज इसका प्रोग्राम ना था, लेकिन वो फिर भी यहाँ मौजूद था। ये काफ़ी हैरान कुन बात थी। इसने एकदम सर उठाया और मेरी तरफ देख कर मुस्कुराया। मेरी धड़कनें उथल पुथल हो गईं। वाह भाई रबिया, आप तो मुझसे भी अच्छा प्रोग्राम कर लेती हैं। बाय द वे, आप इतनी बातें ले कहाँ से आती हैं? मैं तो हैरान रह गया। आप तो बात से बात निकालने की माहिर हैं। वेल डन। इसने क्लैपिंग करना शुरू की तो मैं सर झुका गई। मेरे तासुरात अजीब हो गए। मैंने आपकी तारीफ़ की है रबिया, ये मुंह क्यों बना लिया? शायद वो चेहरे पढ़ना जानता था, लेकिन जो आंखें ना पढ़ सके, इसे चेहरे पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसने कानों से ईयरफोन निकाले और किताब के ऊपर रख दिए। आपने मुझे सुना? नज़रें उठाकर मैंने बुझी आवाज़ में पूछा। नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी सांस रुक गई। ओह, तो फिर बेवजह तारीफ़ करके दिल रखने की ज़रूरत में मायूस हुई। मैं आपको सुनूं भी कैसे जब कि आप बोल भी नहीं सकती? बिल्कुल बच्चों की तरह वो मासूम बना तो मैं हंस दी। वो भी मुस्कुराया और मुझे इसके मुस्कुराते लबों के आगे हर चीज़ धुंधने लगी। बैठें, आपसे कुछ कहना था। मैं चुपचाप इसके सामने बैठ गई। इसने किताब बंद करके मेज़ पर रखी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। रबिया, जब लाइव जा रहे होते हैं तो इतना बेख्तियार नहीं होते। मैं बुरी तरह से चौंकी। वो दूसरी तरफ देख रहा था, लेकिन कह मुझे रहा था। वो क्यों कह रहा था ये मैं नहीं जानती थी। आप काफ़ी मायनेखेज़ बातें कर जाती हैं। आप इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मेरे दिल के धड़कने की रफ्तार तेज़ हुई। शायद वो आज मुझे टोकने ही आया था, इसलिए मुझे देखे बिना समझाने की कोशिश में था। ये जानते हैं कि मैं बेखुद और बेख्तियार हो जाती हूँ, तो ये भी जानते होंगे कि ऐसी क्यों हूँ। मैंने गहरी नज़रों से इसकी आंखों में झांका तो वो कप टेबल पर रख कर मोबाइल उठाता खड़ा हुआ। मुझे कोई काम याद आ गया है। सी यू अगेन। वो तेज़ी से बाहर निकल गया और मैं बेखुद सी इसकी पुश्त देखती रही। मुझे लगा वो सब जानता है, लेकिन जानबूझकर मुझसे निगाहें नहीं मिलाता। और जब अगले दिन इसने मुझे कहा, रबिया, अपने प्रोग्राम में मेरा जिक्र कम किया करें, तब मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई सब कुछ जानता है। मेरी दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
وہ شاید اس دیوانگی سے واقف تھا، اس لیے مجھ سے کترایا سا رہتا۔ اول تو جب میرا پروگرام ہوتا تو آتا ہی نہیں، اور اگر کسی ضروری کام سے آ جاتا تو بنا ملے ہی واپسی کی راہ لیتا، اور اگر میرے بعد اس کا پروگرام ہوتا تو تب تک اندر نہ آتا جب تک میں باہر نہ نکل جاتی۔ اس کیسے رد عمل سے میرا دل دکھتا، لیکن یہ بات میں اسے نہیں بتا سکتی تھی، اور وہ تھا کہ شناسا ہوتے ہوئے بھی انجان بنا ہوا تھا۔ اس کا بیگانہ رویہ مجھے تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کاشف خان، کیوں سزا دے رہے ہو مجھے؟ تمہیں چاہ کر کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ اس دن میں نے اس کے پروگرام میں کال کی تو اپنا نام بتائے بغیر میں نے صرف اتنا کہا، اتنی بے رکھی اچھی نہیں، اور اس نے لائن کاٹ دی۔ مجھے دکھ ہوا، پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میری کال آن ایئر لی تھی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس نے بیک گراؤنڈ میوزک مسلسل 2 منٹ لگائے رکھی اور وہ اگلے 10 منٹ تک بولا نہیں، اور اگلے روز سامنے آیا تو پہلے سے زیادہ کھلا کھلا لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تو میں چونک گئی۔ ارے ربیہ صاحبہ، آپ تو عید کا چاند ہو گئیں، نظر ہی نہیں آتی۔ کل تو آپ کا پروگرام تھا ہی نہیں، پرسوں بھی آپ کہیں نظر نہ آئیں، کہیں اور مصروفیات تو نہیں ڈھونڈ لی آپ نے؟ وہ بڑی خوش دلی سے مخاطب تھا، میں اندازہ نہ کر پائی وہ کیوں چہک رہا ہے۔ تو کیا کل یہ میری آواز پہچان نہ سکا؟ اگر میں اب آپ کو کال کروں تو کیا آپ میری آواز پہچان لیں گے؟ جانے یہ سوال میں نے کیوں کیا تھا؟ ہاں یا شاید نہیں۔ اب آپ کو ایسے سن لیا ہے، اسی لیے اب فون پہ آپ کی آواز پہچاننے میں کافی دقت ہوگی۔ چلیں کبھی کر کے دیکھیے گا، پہچاننے کی کوشش کروں گا۔ اس نے سپ لیتے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تو میرے دماغ کی تنابیں کسی نے زور سے کھینچ لیں۔ آپ جھوٹے ہیں یا واقعی معصوم؟ اندر سے کرچی کرچی ہو کر میں چلائی۔ یقین کرے ربیہ، میں کچھ سن نہیں پا رہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ سمجھیں گے بھی نہیں۔ میں روتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آئی اور وہ مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے دروازے میں استادہ حمید شاہ کو دیکھا، وہ تعصب سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ پہلے سے زیادہ انجان بن گیا، باخبر ہوتے ہوئے بے خبر رہنے لگا۔ شگفتہ اور نرم لہجے میں کافی سختی آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا برا سا منہ بن جاتا، وہ یوں بات کرتا جیسے نا واقف ہو، مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا تھا جب میں اس کے پاس چلی آئی۔ کاشف جی، ناراض ہیں مجھ سے؟ ہاں، اس نے فوراً سے پیشتر کہا تو میں بھونچکی رہ گئی۔ آپ تو ہمیں دوست کہتے تھے۔ میری آواز میں ہلکی سی لرزش در آئی۔ وہ تو اب بھی کہتا ہوں۔ تو پھر ناراض کیوں ہیں؟ میرے رندے لہجے پر اس نے سر اٹھایا۔ پتہ نہیں آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں۔ وہ ابھی تک مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں کو۔ کیا تم واقعی معصوم ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوچا۔ آئی ایم سوری، اس دن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، کسی کا غصہ آپ پر نکالنے لگی۔ چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں پر سے میں نظریں نہ ہٹا پا رہی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ چہکا تو میری آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ بائی گاڈ، آپ نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں آپ۔ مجھے اسی وقت شک ہو گیا کہ آپ کسی اور کا غصہ مجھ پر انڈیل رہی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں واقعی، میں بھی بس پاگل ہیں بہت، ہے نا؟ اس نے میری بات اچکی تو میرے آنسو نکل آئے۔ واقعی پاگل ہوں بہت۔ جی چاہا اس کے مضبوط ہاتھوں پر سر گرا کر رونے لگوں، اتنا روں، اتنے آنسو بہاؤں کہ وہ بھی میرے آنسو میں ڈوب جائے، لیکن میں نے ہاتھ کی پشت سے دونوں آنکھوں کو رگڑا۔ ربیہ، ایک بات کہوں؟ میں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی یہ شدت پسندی اچھی نہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ کس معاملے میں؟ میرا دل دھڑکا۔ معاملے کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ کی اضطراب سے بھری آنکھیں اور بے چینی عجیب داستان سناتے ہیں۔ آپ اپنے آنسوؤں پر قابو کرنا سیکھیں۔ ربیہ، آپ اچھی ہیں، آپ کا دل آپ سے زیادہ اچھا ہے، آپ میری دوست ہیں، اسی لیے آپ کو مخلص مشورہ یہی دوں گا کہ جو آپ کے نصیب نے نہیں، اسے نصیب بنانے کے لیے ناکام خواب کے محل نہ بنائیں۔ آج نہ صحیح، کل یہ ضرور چکنا چور ہو جائیں گے۔ مجھے اس کی بات کا دکھ تھا۔ اب وہ مجھے دیکھ کر بھاگتا نہیں تھا، مجھ سے روٹ لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، بالکل پہلے کی طرح جب میں اس کی صرف لسنر ہوتی تھی۔ بہت نرمی سے، بہت اپنائیت سے بات کرتا۔ پہلے جو اس کے اندر تھوڑی بہت سختی در آئی تھی، اب اس کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ بہت اپنائیت سے میرے ساتھ کمرشلز بھی تیار کرواتا اور کمبائنڈ شو کرنے میں بھی بہانہ نہ بناتا۔ جب مجھے افسوس ہوتا کہ وہ مجھ سمیت سب کے ساتھ ایک سا رویہ رکھتا ہے، سب سے ہٹ کر وہ مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا، تو مجھے افسوس ہوتا۔ وہ بہت ظالم تھا، مجھے اندر تک زخمی کر کے بھی میرے اندر کے درد سے نا آشنا تھا۔ مجھے سخت
बुखार हो गया था। मैं 3 दिन तक रेडियो स्टेशन ना जा सकी। सारा दिन रोती रहती, किसी को कुछ ना बताती। भाई भाभी डैडी तीनों ही परेशान थे, लेकिन मैं खुद परेशान थी। इसकी परेशानी का कैसे ख्याल करती। भाभी मेरी हालत से घबरा गईं। तुम्हें क्या हो गया है रबिया? क्यों इस तरह का बिहेव कर रही हो? मेरी जान, रो क्यों रही हो? देखा नहीं तुम्हारे भाई और डैडी किस कदर परेशान हैं तुम्हारी वजह से। आखिर कोई तो वजह होगी। वो मेरे बाल सहलाते हुए मुझे चुप करवाने लगी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दुख सब पर भारी था। नहीं जीना चाहती, मैं इसके बगैर मर जाना चाहती हूँ। मैं फिर से फूट फूट कर रो दी। वो ठिठक गई। काशिफ की बात कर रही हो? हाँ, वो मेरी मोहब्बत से इनकारी है भाभी। आप बताएं, कहाँ मेरी मोहब्बत में खोट है? क्या मेरी मोहब्बत में कमी रह गई जो मेरे सच्चे जज्बों की तपिश इस तक ना पहुंच सकी? मैं उठकर बैठी। मेरी जान, इस तरह क्यों रोती हो? मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे जज्बों में कहीं खोट नहीं। अगर वो तुम्हारे लिए बेहतर है तो रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ज़रूर देगा। भाभी, वो जानता है, जानबूझकर अनजान बनता है। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर वो जानबूझकर अनजान बनता है तो क्या पता वही तुम्हारे हक में बेहतर हो। वो मुझे थपकने लगी। मेरी बहन, अगर वो तुमसे वाकिफ़ है, तुम्हारी नज़रों को पहचानता है, तुम्हारे जज्बों तक इसकी रसाई है, तो यकीनन कोई बात है जिसकी वजह से वो तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिला रहा, तुम्हारी आंखों में यकीन नहीं सौंप रहा, तुम्हें इंतज़ार का नहीं कह रहा। वरना लड़के तो थाली का बैंगन होते हैं, जिधर चाहे लुढ़क जाएं। लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है। कोई बात है ज़रूर जो तुम्हारी हौसला अफजाई वो नहीं कर रहा। भाभी मामला फ़हम थी, अक्लमंद थी, इसीलिए वो हर ऊंच नीच से वाकिफ़ थी। मस्जिद में अजान हो रही थी और कोई मेरे अंदर चिल्लाने लगा। मैंने हमेशा की तरह अजान सुनकर कसल मंदी से करवट नहीं ली। आहिस्ता से उठी, वज़ू किया और जाए नमाज उठाकर इससे रुजू किया जो हमारी आवाज़ सुनता है। सुबह ही सुबह फ़हीम भट्ट की कॉल मौसूल हुई कि गुड मॉर्निंग को प्रेजेंट करने वाले डीजे की तबीयत नासाज है, इसीलिए ये प्रोग्राम मुझे पेश करना है। मुझे भी कितने दिन हो गए थे स्टेशन नहीं गई, इसलिए बिना एतराज़ किए फ़ौरन मान गई। बाहर आई तो हल्की हल्की बूंदाबांदी थी और पोर्च में मेरी गाड़ी मौजूद ना थी। भाभी, मेरी गाड़ी? वो तो वहीं है जहाँ इसे होना चाहिए। कौन लेकर गया है? तुम्हारे भाई। आपकी बात मानकर अब इसे बेचना ही पड़ेगा। बहुत तंग करने लगी है। हाँ, अब तो तुम्हारे भाई भी कह रहे थे कि वो तुम्हें दूसरी ले देंगे। नाश्ता करने के बाद बैग उठाती मैं सड़क पर निकल आई। वहाँ किसी गाड़ी और रिक्शे का नाम निशान तक नहीं था। बूंदाबांदी ने बारिश की सूरत इख्तियार कर ली। मैं कोफ्त में मुब्तला हो गई। चंद कदम चली थी कि मेरे सामने सफ़ेद गाड़ी आकर रुकी। मैंने गाड़ी में बैठे शख्स को देखना चाहा और अपनी तरफ देखते शख्स पर नज़र पड़ते ही दिल थाम कर रह गई। मिस रबिया। शायद वो समझा था कि मैंने इसे पहचाना नहीं, इसलिए मुझे पुकारा। अस्सलाम वालेकुम। मैं गाड़ी के पास आन खड़ी हुई। इसने सलाम का जवाब देकर फ्रंट डोर खोल दिया। नहीं थैंक्स, मैं यहीं से कोई रिक्शा ले लूँगी। कैसी बातें करती हैं मिस रबिया, आइए। अब इनकार करना मुझे खुद भी अच्छा ना लगा, इसलिए दूसरी तरफ से होकर इसके साथ बैठ गई। गाड़ी में क्लोन की बहुत खूबसूरत महक फैली हुई थी। इस महक ने पहले ही लम्हे में मुझे अपनी लपेट में ले लिया। आप आज सुबह सुबह क्यों जा रही हैं? मेरे बैठते ही इसने गाड़ी चलाई। वो फैसल भाई की आज तबीयत ठीक नहीं, इसलिए सर फ़हीम ने मुझे बुला लिया। वो गर्दन मोड़ कर मुझे देखने लगा। मैं इसे देखते दोबारा से चेहरे का रुख मोड़ गई। आज काफ़ी सर्दी है। हाँ, बारिश की वजह से है, लेकिन आपको शायद कुछ ज़्यादा लग रही है। वो हंसने लगा और मेरे इर्द गिर्द जैसे फूलों ने आंखें खोलना शुरू कर दी। मुझे नहीं, मेरी मामी अम्मा को। वही मुझे अला बला पहना देती हैं। यानी आपको अपनी परवाह नहीं? अपनी परवाह कैसे करूं? मामी परवाह करना छोड़ें तब ना। अब यही देख लें, मैं स्वेटर पहन कर अच्छा भला लग रहा था कि घर वालों को न जाने क्या सूझी। मामी कोट उठा कर ले आई। मामू ने ज़बरदस्ती शॉल भी कंधों पर डाल दी। मेरे बैठने से कबल ही गाड़ी में हीटर भी ऑन कर दिया। अभी तो वो हाथों को कैद करने का भी सोच रहे थे, लेकिन मैं भाग आया। वो एक बार फिर से हंसा। मैं गौर से इसे देखने लगी। लेकिन शायद रबिया, आपको इतनी सर्दी महसूस नहीं होती, इसलिए तो सुबह सुबह भीग रही थी। इसके एहसास दिलाने पर मुझे महसूस हुआ कि मैं वाकई भीग गई थी, इसलिए अब होले होले काम भी रही थी। लेकिन न जाने क्यों मैं ये पहले महसूस ना कर सकी। रबिया, सर्दी वाकई शदीद है, आप महसूस करें या ना करें। इसने शायद मेरे दिल की बात पढ़ ली थी। हाँ, है तो शदीद। मैंने सर झुकाकर एतराफ़ किया। तो फिर आप भी मेरी तरह खूब बंदोबस्त करके आती। इसके लहजे में हल्की सी शोखी थी।
شاید تب مجھے محسوس نہیں ہوئی، اب تو محسوس ہو رہی ہے نا؟ اس نے شرارتاً مجھے دیکھا۔ ہاں، اب تو ہونی ہی تھی۔ چند لمحوں بعد میرے کاندھے سے اس کا ہاتھ ٹکرایا اور جب میں نے نظریں پھیر کر دیکھا تو اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ تھوڑی سردی کم ہوگی۔ وہ مجھے شال اڑا کر مسکرایا۔ میں اپنی کیفیت سنبھال نہ سکی اور جب ہوش آیا تو میرے تاثرات بدلنے لگے۔ کیا رات سوئی نہیں تھی؟ شریر انداز میں دریافت کیا گیا۔ کیوں؟ میں سمجھا آپ سونے کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ ہنسنے لگا تو میری آنکھوں میں سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ آپ اپنی ماں کو مامی اماں کیوں کہتے ہیں؟ میں نے چپکے سے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کو صاف کیا اور بات بڑھائی۔ وہ میری مامی ہیں اور آپ کی سگی ماں۔ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ گاڑی میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ نہ اس نے کوئی بات کی اور نہ ہی میں بولی۔ ربیہ، آپ کی والدہ ہیں، ڈیڈی ہیں، لیکن والدہ کے معاملے میں میں بھی آپ کی طرح ہوں۔ میری آواز رند گئی۔ جواباً اس نے افسوس کیا تو میں ہولے سے مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو مامی مل گئی اور مجھے بھابھی۔ پھر دونوں کے درمیان گہری خاموشی نے باہیں پھیلائیں۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ کچھ دیر بعد ہم دونوں ہی یاسر سے باہر نکلے۔ آفس؟ آپ آفس بھی جاتے ہیں؟ میں حیران ہوئی۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں آوارہ گردی ہی کرتا ہوں؟ اس کے مسکرانے پر میں مسکرا دی۔ ہر وقت آپ کو ریڈیو اسٹیشن پر دیکھتی رہتی ہوں، اس لیے میں سمجھی کہ آپ صرف ریڈیو میں ہی کام کرتے ہیں۔ میں افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے ابھی اچھی طرح نہیں جانتی۔ شاید پوری زندگی میں جان بھی نہ سکوں۔ میں بڑبڑائی اور وہ لب بھیج گیا۔ وہ جا رہا ہے۔ حمید شاہ نے بم پھوڑا۔ میرے ہاتھوں میں موجودہ کیسٹ ایک ایک کر کے نیچے گرتی گئیں۔ میرا وجود بے حس اور بے حرکت اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لیکن ابھی نہیں، اگلے ماہ۔ وہ شاید میری کیفیت سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے تیزی سے مجھے حوصلہ دینا چاہا۔ میرا حوصلہ کیا بنتا، سب کچھ ہی ٹوٹتا بکھرتا نظر آیا۔ خیر، کوئی بات نہیں، تھوڑے ہی عرصے کے لیے جا رہا ہے۔ کہہ رہا تھا میری شادی پہ ضرور آئیے گا۔ وہ جیسے بہت ہلکے پھلکے انداز میں مجھے بتا رہے تھے اور میرا دل کوئی آری سے کاٹنے لگا۔ وہ ڈنمارک جا رہا ہے، مجھے کوئی آس دلائے بغیر۔ میں اس کی بے اتنائی برداشت نہ کر سکی۔ 15-20 دن بستر پر پڑی رہی، نہ کمرے سے باہر نکلی نہ گھر سے۔ ڈاکٹرز نے مجھے 4 ہفتے بیڈ ریسٹ بتایا۔ سر میں ہمہ وقت درد کی ٹیسیں اٹھتیں۔ گھر میں عجب سی خاموشی اور ویرانی پھیل گئی۔ ڈیڈی، بھابھی، بھائی بہت پریشان رہتے، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن سب بے سود تھا۔ بھابھی مجھے سمجھا بجھا کر تنگ آ چکی تھیں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شبنم کے قطرے پھولوں اور گھاس کے علاوہ میرے چہرے کو نم کر رہے تھے۔ میرا یہاں سے اٹھنے کو جی نہ چاہ رہا تھا۔ ربیہ، کسی نے مجھے ہولے سے پکارا اور اسی کے ساتھ میرا کاندھا بھی ہلایا۔ میں چونک گئی۔ اس وقت یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ بھائی نے میری چادر اٹھا کر دوبارہ سے سر پر رکھی۔ پہلے ہی بیمار ہو اور بیمار پڑ جاؤ گی، چلو اٹھو یہاں سے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ میں اٹھ گئی۔ وہ مجھے ساتھ لیے ڈیڈی کے کمرے میں آ گئے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرانے لگے۔ دروازے پر دستک دے کر ہم اندر داخل ہوئے تو ڈیڈی نے اپنی باہیں واہ کیں۔ میں آہستہ سے ان کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ مجھے لے کر آتش دان کے پاس لے آئے۔ بھابھی چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئیں تو مجھے دیکھ کر ان کے لبوں پر شرارتی مسکان آئی۔ انہوں نے مجھے کپ پکڑایا۔ ہمارے بیٹے نے یہ کافی کا شوق کب سے پال لیا؟ ڈیڈی کے استفسار پر بھابھی نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور بھائی کے پاس بیٹھ گئیں۔ بس ویسے ہی، چائے سے اب دل اوب گیا ہے تو کافی سے دل لگا لیا، میں کہہ کر خاموشی سے کافی پینے لگی۔ پھر پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، آپ سے ایک خاص بات کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈیڈی بولے تو میں سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ چائے کا سپ لیتے بھائی کو دیکھنے لگے اور وہ بھابھی کو۔ بھابھی نے سر جھکا لیا۔ میں ناسمجھی سے تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے ڈیڈی؟ یہ بات کہنی تو تمہاری بھابھی کو چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں سویرا بیٹا نے معذرت ظاہر کر دی کہ تم سے اس معاملے میں بات نہیں کر سکتی، سو مجبوراً اب ہمیں ہی سٹینڈ لینا پڑ رہا ہے۔ کیا بات ہے ڈیڈی؟ ڈیڈی کی اس تمہید سے میں سچ مچ گھبرا گئی۔ بیٹا، وجدان علی کیسا ہے؟ ڈیڈی نے اپنے ایک درینہ دوست کے بیٹے کا نام لیا تو میں ناسمجھی سے اچھے ہیں کہہ گئی۔ بیٹا، انہوں نے آپ کے لیے پرپوزل بھیجا ہے۔ میرے سر پر دھماکہ ہوا۔ میرے ہاتھوں میں موجود کپ کانپا۔ ریحان کب سے میرے پیچھے لگا ہے، اب تو وہ باقاعدہ پرپوزل لے کر آیا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ منگنی کے چکر میں نہیں پڑیں گے، اسی ماہ شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔
वैसे भी वजदान अली एक पढ़ा लिखा, बाशऊर और सुलझा हुआ लड़का है, ब्राइट फ्यूचर रखता है। बज़ाहिर तो इसमें कोई खामी नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ कम गो है। और तो कोई मसला नहीं, सिर्फ तुम्हारी इजाज़त दरकार है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो हम आज ही इनको ओके कर देते हैं। डैडी की आधी बात को भाई ने आगे बढ़ाया और मैं साकित बैठी इन दोनों के हिलते लब देखती रही। भाभी अभी भी सर झुकाए हुए थी। वो तुम्हारा देखा भाला है, बचपन से तुम जानती हो, और सबसे बढ़कर इसने खुद तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। भाई फिर से बोले, क्या वजदान तुम्हें पसंद नहीं? और मुझे लगा किसी ने मेरी रूह खींच ली। घबराने की बात नहीं रबिया, तुम जो चाहती हो वही होगा। भाई गौर से मुझे देख रहे थे और मुझे अपने अंदर टीसें उठती महसूस हुई। डैडी, मेरे लब कांपे। हाँ बोलो, उन्होंने मुझे साथ लगाया। मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों क्यों बेटा? डैडी, अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं इनके कंधे पर सर रख कर रोने लगी तो वो परेशान हो गए, क्योंकि इससे पहले भी मैं कई रिश्तों से इनकार कर चुकी थी। रबिया, कोई और है? भाई बेशक लिबरल थे, लेकिन इनका सवाल और लहजा सख्त और मशकूक सा था। भाभी ने इनके कंधे पर हाथ रखा तो मुझे देखने लगे। मैंने भाई को कोई जवाब ना दिया तो डैडी बोल पड़े, अगर कोई और है तो बेतकल्लुफ़ बता दो। डैडी प्लीज़। नहीं रबिया, पहले भी तुम अच्छे अच्छे प्रपोजल्स को ठुकरा चुकी हो। बार बार ऐसे रिश्ते नहीं आते मेरी बहन, तुम अच्छी तरह सोच लो। वजदान अच्छा लड़का है, तुम्हें चाहता है, तुम्हें हर तरह खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। भाई ने बहुत नरमी से मेरे आंसू पूंछे और खींच कर मुझे अपने कंधे से लगाया। भाभी मेरी पुश्त थपकने लगी तो मैं इन सब की मोहब्बतों पर शर्मिंदा हो गई। रबिया, इसकी आवाज़ धीमी थी। वो ब्लैक पैंट पर मलबूस एक हाथ से कंधे पर पड़ा कोट पकड़े खड़ा था। इसकी आंखें वीरान थीं, चेहरा उदास था, शेव बड़ी थी। मैं टिकटिकी बांधी से देख रही थी और वो मुझे देख रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, इस टिबी पलकें नम थीं। आप आ गई? इसका गंभीर लहजा मुझे होशो हवास में खींच लाया और दूसरी तरफ मुंह करके पेशानी मसलने लगा। हमीद शाह सर झुकाए बैठे थे, फिर सर उठाकर मुझे देखने लगे। तुम दोनों को कोई क्या समझाए, समझ बूझ रखने के बावजूद बेवकूफ़ हो। अगर इसी तरह अपनी सी करते रहोगे तो मर जाओगे एक दिन। वो गहरे दुख से बोले तो काशिफ इन्हें देखने लगा। अपनी अपनी ज़ात में मैं पहले ही मरे हुए हैं शाह, अब और क्या मरेंगे। न जाने वो किन जज्बात के असर कह गया। मैंने ठिठक कर इसकी पुश्त देखी। मैं लाइब्रेरी में हूँ, इब्राहिम से एक कप कॉफ़ी इधर भिजवा दीजिएगा। वो कहकर रुका नहीं और मेरे पास से गुजर गया। तुम समझती हो ये अनजान है, बेखबर है, लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है। वो बेखबर नहीं, वाकिफ़ है सब बातों से, सिर्फ तुम्हारे सामने पोज करता है। मैं बहुत समझा चुका हूँ इसे, अब आखिरी चांस है तुम्हारे पास। अगर वक्त को रोकना चाहती हो तो अभी रोक लो। ये चला गया तो दोनों ख़त्म हो जाओगे, मर जाओगे। सो बेहतर है अभी कुछ कर लो। हमीद शाह सरगोशी के अंदाज में बोले। मैंने देखती बाहर आई। कब इब्राहिम से लेकर मैं लाइब्रेरी में चली आई। वो म्यूज़िक लाइब्रेरी थी। मैं बिना दस्तक के अंदर आ गई। वो आंखें मूंदे कुर्सी की बैक से टेक लगाए बैठा था। तुम यहाँ भी आ गई? इसने अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूरा। काशिफ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। जो कहना है वो बाहर भी कह सकती हो। काशिफ, वो डैडी और भाई मेरी शादी करना चाह रहे हैं। मैं जी चाहा से सब कह डालूं ताकि वो इनकार ना कर सके। तो कर लो, किसने रोका है? इसने मुझे घूरा। काशिफ, इतने भोले मत बने, आप ही हैं जो मुझे रोके हुए हैं। रबिया, इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाद में तुमसे बात करूँगा, तुम जाओ। वो इस तरह भी हालत में बालों में उंगलियां चलाने लगा। काशिफ, मैं इसके कदमों पर बैठ गई। वो मुझे देखने लगा। मैंने आपसे मोहब्बत करके जुर्म तो नहीं किया, फिर किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं? आपको मेरी परवाह क्यों नहीं? आप मेरी मोहब्बत से इनकारी क्यों हैं? क्यों नहीं मेरी मोहब्बत को मान रहे? क्यों कदम कदम पर ठुकरा रहे हैं? बड़ी रवानी से आंसू मेरे चेहरे को भगो रहे थे। रबिया, इसने कुछ कहना चाहा पर मैं बोल पड़ी। काशिफ, आपको देखे बिना आपसे मोहब्बत की। मुझे इसी का थोड़ा सिला दें, मुझे अपना नाम दे दें। रबिया, पागल मत बनो। इसका लहजा सर्द था। मैं जी लूँगी आपका नाम लेकर, मुझे अपना लीजिए। मैंने रोते रोते इसके सामने हाथ बांध दिए। मोहब्बत ही तो की है आपसे, इतनी सज़ा मत दें। रबिया, रबिया प्लीज़। इसने मेरे हाथ झटक दिए। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। अपना नाम दे दें, हमेशा के लिए चली जाऊँगी। मैंने एक बार फिर इसके सामने हाथ बांधे। क्या करोगी?
نام لے کر آپ کے نام کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں ربیہ کاشف، بننا چاہتی ہوں، اللہ کے پاس آپ کی بن کر جانا چاہتی ہوں۔ تم جذباتی ہو رہی ہو ابھی، تم سمجھ نہیں پا رہی، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں کیا سمجھوں کاشف؟ اب سمجھنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ میں اچھا انسان نہیں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ مضطرب سا جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر اس میں سے سگریٹ نکال کر ماچس کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ میں نے کب کچھ مانگا ہے سوائے نام کے؟ اسے ماچس ملی تو اس نے سگریٹ جلا لی۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ سگریٹ کا کش لے کر نہ جانے وہ کون سی آگ بجھا رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے پاگل ہوئی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ میں نے اپنے باندھے ہاتھ کھول کر اس کے ہونٹوں سے سگریٹ کھینچا۔ ربیہ کاشف پلیز، میں نے کچھ نہیں مانگا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، تبھی تو میرے آنسو اس پر اثر نہیں کر رہے تھے۔ میں اور کچھ نہیں مانگوں گی آپ سے، میں مجبور ہوں۔ تم سمجھ کیوں نہیں جاتی؟ میری مجبوری کو سمجھو۔ میں نے اس کے گھٹنوں پر سرک دیا، میں سسکنے لگی، میری سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ میں یوں ہی سسکتی رہی جب وہ چپ چاپ میرے سر کو ہولے ہولے سے تھپ تھپا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے نیچے جھک کر میری شال میرے کندھے پر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ربیہ میں مجبور ہوں۔ اس کی آواز میرے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ میرا سر تھپ تھپاتا باہر نکل گیا۔ حمید شاہ میرے پاس آئے تو مایوس دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ بہت کمینہ ہے وہ، نہ جانے خود کو اس قدر پارسا کیوں سمجھتا ہے۔ بہت فرما بردار اور تابع دار بننا چاہتا ہے نا؟ دیکھنا پچھتائے گا یہ بعد میں۔ اپنے دل کو مارنا اسے لے ڈوبے گا۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا کہہ رہے تھے، میں بس سوں سوں کرتی رہی، پھر کافی دیر بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ سر میں گھر جا رہی ہوں، چلی جاؤں؟ میں نے انہیں بنا دیکھے پوچھا۔ ہاں چلی جانا، لیکن ایک دفعہ ریسٹ روم سے ہو آؤ۔ کیوں؟ وہ بخار میں تپ رہا ہے، ابھی زبیر اسے چیک کر کے گیا ہے، اسے لگ رہا ہے یہ بخار بھی اسی کا چاچا ہے، آئے روز اسے چمٹا رہتا ہے۔ وہ جیسے انگارے چبا رہے تھے۔ کب سے انہیں بخار ہے؟ میں اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر بے سود۔ جب سے تم بیمار ہو، پر خبیث اصل بیماری مانتا نہیں، جی چاہتا ہے اسے سچ مچ جوتے لگاؤں۔ جب سے میں بیمار ہوں؟ میں بڑبڑائی اور وہاں سے بجلی کی تیزی سے باہر نکلی۔ اس کے پاس مصطفیٰ بھائی بیٹھے تھے، وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ مصطفیٰ بھائی مجھے دیکھ کر اٹھے۔ ارے ربیہ آپ آئی ہیں اور آپ کا پروگرام ارتضا کر رہا ہے، خیر تو ہے؟ بس بھائی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں خواہ مسکرائی ورنہ نظریں تو کاشف پر لگی تھیں۔ وہ مجھے کاشف کے بارے میں بتانے لگے، پھر کچھ دیر بعد واپس چلے گئے تو میں آگے بڑھائی۔ کاشف آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا تو اس نے جواب نہ دیا۔ سر بتا رہے تھے کہ آپ کو یہ بخار کئی دن سے ہے۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا تو میں اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس نے میری موجودگی محسوس کر کے سر پیچھے کھینچا۔ ناراض ہو گئے ہیں؟ میں نے دکھ سے پوچھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پریشان کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، دل بغاوت پر اتر آئے تو بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اختیار نہ رہا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ میں نے لب کاٹتے ہوئے معذرت خواہ انداز اختیار کیا، لیکن وہ چپ سادے پڑا رہا تو میں پھر بے اختیار ہو گئی اور میرا ہاتھ اس کے کشادہ ماتھے پر ٹھہر گیا۔ میں نے ماتھے کو تھوڑا دبایا تو اس نے مزاحمت نہ کی۔ آپ ہی آپ میری آنکھیں بھر آئیں اور وہی باغی آنسو نیچے لڑک آئے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا میرے آنسو اس کے ماتھے کو گیلا کرنے لگے۔ کاشف صاحب، ابراہیم محمود عجلت میں اندر آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ایک بچہ اندر آیا۔ پاپا، بچے نے جوش سے نعرہ مارا۔ کاشف ایک دم اٹھ کر سیدھا ہوا اور میرے سر پر جیسے چھت آن گری۔ میرا منہ کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے لگا میں نے کچھ غلط سن لیا۔ پاپا آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ بچہ دوڑ کر کاشف کی طرح بڑھا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی تھی، ہنستی مسکراتی۔ میرے دائیں بائیں پٹاخے چھوٹنے لگے۔ وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک گئی اور میں اٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں میں نے کاشف کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ربیہ، کاشف کی آواز میرے کانوں نے سنی۔ ہائے یہ ربیہ، ربیہ! وہ لڑکی بھی مجھے پکارنے لگی۔ میں مفلوج سماعتیں لیے باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں فہیم بٹ کے ساتھ حمید شاہ بیٹھے تھے، مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ربیہ آر یو اوکے؟ حمید شاہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ میں نے نظر ان پر ڈالی، شکایتی نظر، پھر وہاں سے دوڑتی باہر آ گئی۔ میرے پیچھے کئی ملی جلی آوازیں تھیں جن میں کاشف کی آواز واضح تھی، بہت واضح، لیکن میرے لیے اب سب بیکار تھا۔ یہ تھی تمہاری مجبوری، اس وجہ سے مجھ سے بھاگ رہے تھے۔ کتنے غلط تھے تم۔
کبھی میری محبت کو تو سمجھتے، کبھی سمجھنے کی کوشش کر لیتے۔ تم کس قدر برے ہو، کس قدر۔ میری آنکھوں کے گرد دھند چھانے لگی، باہر کا اندھیرا میری آنکھوں کے گرد چھا گیا، میرے اندر پھیل گیا۔ میرے سامنے کاشف تھا اور میں روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہ آیا اور میری گاڑی نہ جانے کس چیز سے ٹکرائی۔ میرے آگے پیچھے گاڑیوں کے ٹائر چرچرائے تھے۔ وہ پگلی، وہ سرپری جس کی آنکھوں میں زندگی بستی ہے، جس کی لمبی گنہری پلکوں کی نوکوں پر شفاف چمکتے پانی کے موتیوں میں ایک تڑپ ہوتی ہے، اور اس تڑپ میں ایک آس۔ اس کے گلابی آرزوں کو بھگوتے ٹمٹماتے ستاروں میں عجب التجا، عجب استدعا ہوتی ہے۔ اس کے تھر تھراتے گلابی لبوں پر صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے۔ وہ التجا، استدعا اور دعا صرف ایک ہی بات لیے ہوئے ہے: کاشف خان، میرے بن جاؤ یا مجھے اپنا بنا لو۔ کیسی عجیب باتیں کرتی ہے وہ، مجھ سے مانگتی ہے جو پہلے ہی اس کا ہوں۔ کتنی انجان ہے نا وہ سمجھتی ہے کاشف خان بہت بھولا ہے، بھلکڑ ہے، اس سے انجان ہے، اس کی آنکھوں میں موجود نمی نہیں دیکھ سکتا، اس نمی میں چھپی خواہش نہیں پڑھ سکتا۔ کتنا غلط سوچتی ہے۔ ابھی حمید شاہ نے مجھے کال کر کے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ 1.5 گھنٹہ قبل ہی تو میرے پاس سے گئی تھی، مجھے اپنا لمس عطا کر کے۔ وہ 1.5 گھنٹے بعد ہی اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ وہ مرنے پر تل گئی۔ اس نے کہا تھا اپنا نام دے دیں ورنہ میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میری کرختگی پر وہ پھر سے بولی، آپ کے نام کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں، اللہ کے پاس آپ کی بن کر جانا چاہتی ہوں۔ کس قدر تڑپ تھی اس کے لہجے میں، کس قدر تڑپ کر وہ بولی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کاشف کس قدر اذیت میں مبتلا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے وہ میرے سرہانے بیٹھی رہے، میرے بالوں کو سہلاتی رہے، اپنی محبت کی نرمی میرے اندر انڈیلتی رہے، لیکن میری یہ چاہ پوری نہ ہو سکی اور منان مجھے پکارتا اندر آ گیا۔ جہاں میرا سکوت ٹوٹا وہیں اس کا خواب بھی ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھی تھی ساکت وجود کے ساتھ۔ اس نے مجھے دیکھا تھا، حیرانگی نہیں، وحشت سے، بے اعتباری سے۔ میں یعنی کہ کاشف خان، مجبور، بے بس بندہ، ایک پاگل سی لڑکی سے محبت کر بیٹھا، اپنی ایک پیاری سی کالر سے، اس کی آواز سے، اس کے لکھے ایک ایک لفظ سے اور اس کی ہر اس بات سے جو وہ کیا کرتی تھی۔ میں جانتا تھا میں اس محبت کو نبھا نہ پاؤں گا، کبھی اس محبت کو تکمیل تک نہ پہنچا سکوں گا، لیکن اس کے باوجود میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور اس کے سامنے دو زانوں ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود میں اس محبت کو ہمیشہ کے لیے دل میں چھپائے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میری مجبوری تھی۔ اور میری مجبوریاں کیا تھیں؟ میں یتیم اس وقت ہوا جب میں مشکل 4 سال کا تھا۔ امی ابو کا ایکسیڈنٹ ایک بس میں ہوا، وہ وہیں کئی اور مسافروں کے ساتھ خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں پیچھے روتا سسکتا اکیلا رہ گیا، نہ میرے ددیال والوں میں کوئی تھا، نہ ننیال میں۔ محلے کے کچھ لوگوں نے مجھے یتیم خانے بھیجنا چاہا، کچھ نے ہمارے گھر کی خاطر آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا جس نے ہمارا مکان حاصل کیا وہ ہمارا رشتہ دار تھا بھی یا نہیں۔ اس نے مکان حاصل کرتے ہی مجھے یتیم خانے لے جانا چاہا کہ ایک دن ہمارے گھر ماموں وحید خان، جو ہمارے لگتے تو کچھ نہ تھے، صرف ابو سے تھوڑی بہت الیک سلیک تھی، چلے آئے۔ شاید ابو سے ہی ملنے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بے سر و سامان یتیم دیکھا تو اپنے گھر لے آئے، جہاں ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کی بیوی کنول بطول، جنہیں بعد میں مامی اماں کہنے لگا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، پھر مسکرا کر گلے لگایا۔ ان ہی دنوں ان کی ایک اور بیٹی اس دنیا میں آئی۔ اس دن وہ دونوں میاں بیوی بہت افسردہ تھے، پھر انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ انہوں نے بیٹے کے حصے کا سارا پیار مجھے دیا، بیٹا بنایا، تعلیم دلائی، محبت دی، معاشرے میں اہم مقام دلایا۔ میں ان کے ساتھ آفس جانے لگا۔ انہوں نے ایک فیکٹری میرے نام کر دی تو مجھے بہت برا لگا۔ بیٹے ہو تو بیٹا بن کر رہو، انہوں نے نہایت محبت سے مجھے گھورتے ہوئے ڈانٹا تو میں جھلا گیا۔ آپ فیکٹری کو اپنے نام رہنے دیجیے، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ ارے بھاگ بھی کہاں سکتے ہو، تمہاری ماں تو تمہیں پکا پکا قید کرنے کا سوچ رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ ماموں کے کہنے پر میں بدکا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب بھی سمجھ آ جائے گا بچوں، جب صحرے کے پھول کھلیں گے۔ وہ شرارتاً گویا ہوا۔ نہیں ماموں، ابھی اس بارے میں سوچیے گا بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں اگر ان دونوں نے مل کر فیصلہ کر لیا تو میں کچھ نہ کر سکوں گا، اس لیے منع کر دیا۔ اچھا ناراض مت ہو، ابھی تو ہم ایما کی تاریخ رکھ رہے ہیں۔ غزل کے بھی ان 4 دنوں میں سسرال والے آ جائیں گے، دونوں بیٹیوں کو ایک دن رخصت کریں گے۔ وہ بات کو دوسری طرف لے گئے تو میں بھی ان کی گفتگو کو بڑھانے لگا۔
ایما آپی اور غزل آپی دونوں ہی مجھ سے بڑی تھیں، ان دونوں کے اچھے جگہ رشتے ہو گئے، باقی رہ گئی مژگان، ایمان اور مہر، تو ان کے بارے میں ابھی گھر والوں نے سوچا نہیں تھا۔ لیکن اس دن مامی اماں نہ جانے کیا سوچ کر میرے پاس آئیں۔ تب میں اور مہر کسی مسئلے میں الجھے تھے جس کی بنا پر ہم دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ مامی اماں، آپ نے غلط کیا جو ایما آپی اور غزل آپی کو پہلے بہانے کا سوچا۔ پہلے اس ماسی کو گھر سے نکالیں تاکہ ہم یہاں کھل کر سانس لیں۔ میں مہر کی مستقل لڑائی سے چڑ گیا۔ اپنی بات کرو، خود ہی چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ جلدی پیلے ہوں۔ اب امی کو اشارے مت کرو کہ شادی کے قابل تو تم تھے۔ بیچ میں ایما آپی آ گئیں۔ وہ تیز تھی، یوں ہی بات بات میں مجھے کرید گئی۔ جواباً میں ہنس پڑا اور اسے کان سے پکڑ کر وہاں سے اٹھا دیا، لیکن اسے وہاں سے اٹھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ مامی کسی گہری سوچ میں تھیں، اور وہ کس سوچ میں تھیں یہ میں جان نہ سکا، ماں سوائے اس کے کہ کاشف یقیناً تم اس گھر کے بارے میں سوچو گے۔ تب ہی ٹھنڈکا ضرور تھا، لیکن پھر جان کر انجان بن گیا۔ جس دن ایما اور غزل آپی کی مہندی تھی، اس دن ہمارے پڑوسی حمید شاہ میرے پاس آئے۔ عجیب الجھے تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، لیکن میں ان کا دوست تھا، اس لیے وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتے، لیکن اس دن مجھے لگا وہ کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ میں نے لاکھ پوچھا لیکن وہ ہر بار ٹال گئے۔ انہوں نے مجھے ریڈیو اسٹیشن میں جاب کی آفر کی، جو میں پہلے ہی قبول کر چکا تھا۔ میں ان کی کیفیت سمجھ نہ پا رہا تھا، اور یہ بھید مجھ پر ایما آپی کی شادی کے بعد کھلا۔ حمید شاہ آپی سے بہت محبت کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے وہ ابھی تک کنوارے تھے۔ میں نے ریڈیو جوائن کر لیا۔ حمید شاہ نہ صرف اچھے دوست تھے بلکہ مخلص استاد اور زبردست بندے تھے۔ میں بچپن ہی سے ان سے کافی بے تکلف تھا۔ ہم دونوں کی دوستی میں کبھی عمروں کا فرق نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میرے نام پہلا خط آیا، جب وہ پہلا خط محبتوں اور چاہتوں سے گندا جو صرف اور صرف میرے لیے لکھا گیا تھا تھاما تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری نظریں ان الفاظ پر ٹھہر گئیں۔ محبت کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن یہ ضرور جان گئی ہوں کہ مجھے محبت سکھانے والا شخص کاشف خان ہے۔ یہ چند الفاظ تھے، یہ کوئی اور نہیں جان سکتا تھا سوائے میرے۔ میں خط پڑھ کر چند لمحے کے لیے گمسم ہو گیا، پھر حمید شاہ نے میرا سکوت توڑا۔ واہ کاشف، تو نے تو آتے ہی ایک اور لسنر ہتھیا لیا۔ شاہ، مجھے یہ خط عجیب لگا ہے، میں ابھی بھی الجھا ہوا ہوں۔ ارے عجیب کیا، ابھی تو یہاں نیا ہے، آگے دیکھنا اس سے بھی زیادہ بولڈ خط ملیں گے۔ حمید شاہ نے میری بات چٹکیوں میں اڑائی، لیکن میں اس خط کے ایک ایک لفظ میں ڈوب گیا۔ میں نے اس خط کو اس دن بلا مبالغہ کوئی 40 بار پڑھا۔ ہر لفظ میں مجھے سچی محبت کی مہک آئی، ہر لفظ بولتا محسوس ہوا۔ میں نہ جانے کیوں اس خط کو آج تک اپنی ڈائری میں سنبھالے ہوئے ہوں۔ کچھ دن بعد میں نے کالز لینا شروع کی تو جو کال مجھے سب سے پہلے آئی وہ ربیہ عالم کی تھی۔ ربیہ عالم، وہی خط والی لڑکی، زندہ لفظوں کو لکھنے والی، ان لفظوں میں محبت بھرنے والی۔ آواز میں مٹھاس بھری ہوئی تھی، بہت دھیما بولتی تھی اور مجھے لگتا تھا وہ بولتے ہوئے مسکراتی ہے۔ اس کی آواز شیریں تھی۔ وہ میرے پروگرام میں عموماً فرسٹ کالر ہوتی۔ جس دن وہ جلدی کال نہیں کرتی تھی میں بے چین ہو جاتا۔ وہ میرے لیے اہم ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سے لسنرز مجھے ریگولر خط لکھتے، لیکن اس کے خط میرے لیے زندگی کا پیام تھے۔ شاہ، مجھے لگتا ہے میرا دل ایک انوکھی راہ پر چلنے کو بے تاب ہے۔ اس دن میں نے بے بسی سے حمید شاہ سے کہا۔ جواباً وہ محبت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری جان، یہ راہ ہے تو بہت دشوار، لیکن دل گداز بھی ہے۔ اس راہ پر چلنا ہے تو دل کی ماننی پڑے گی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو محبت کی لہروں پر آزاد چھوڑ دیا۔ میں جانتا تھا اگر محبت سچی ہوئی تو تمام فاصلے سمٹ جائیں گے۔ اس نے کہا تھا، کاشف آپ غزل ٹائم بھی کیا کریں، میں آپ کو رات کی خاموشیوں میں سننا چاہتی ہوں۔ اس کی بات جیسے میرے لیے حکم ہو گئی۔ میں نے شاہ سے بات کر کے اپنا پروگرام رات کو بھی رکھوا لیا۔ غزل ٹائم میں خطوط نہیں پڑھتا تھا، لیکن وہ مجھے غزل ٹائم کے لیے بھی خط لکھتی۔ ایک دن اس نے اپنا نام لکھے بغیر صرف ایک نظم لکھی، جسے میں کافی دیر تک پلکیں جھپکے بغیر صرف دیکھتا اور پڑھتا گیا۔ اس نے جان بوجھ کر نام نہیں لکھا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے روشنی بھرے لفظوں کو نہ پہچان پاتا۔ میں دیکھے بنا اس سے محبت کرنے لگا۔ جب تک اس کی آواز نہ سن لیتا بے چین سا رہتا۔ اس کے خط پڑھ کر میرے اندر سکون اتر جاتا۔ میں نے کبھی اس کی محبت کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوش فہم ہو جائے، لیکن پھر بھی میں اس محبت میں بہت آگے نکل گیا۔ ان 4 سالوں میں مژگان اور ایمان کی بھی شادی ہو گئی۔ مامی اماں ان کی شادی کرتے وقت مجھے بڑی آس اور حسرت سے دیکھتی۔ اس دن میں اور مہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کارڈز کھیل رہے تھے جب مامی اماں ہمارے پاس آئیں۔ کچھ دیر بعد مہر چائے بنانے چلی گئی تو انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ میرے بالوں کو سہلانے لگیں۔ کاشی، اب تو بھی شادی کر لے، کب تک یوں چھڑا چھانٹ پھرتا رہے گا؟ تیرے جتنے تمام لڑکے 2 بچوں کے باپ ہیں،
انہوں نے تمہید باندھی اور میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ آپ پہلے مہر کی تو شادی کر دیں۔ میں نے سوچا تھا ایک بچی گھر میں ہی رکھوں گی، پہلے مسکان اور پھر ایمان کے بارے میں سوچا، لیکن ان دونوں کا مزاج الگ تھا۔ تجھ سے رہی مہر تو بالکل تیری طرح ہے اور ہمیں لگتا ہے تو اس کا مزاج برداشت کر سکتا ہے۔ میرا وجود ایک دم سے کام سا گیا۔ ایما کی قسمت تھی جو اسے ملا۔ ایما کا شوہر جو انگلینڈ میں مقیم تھا دوسری شادی کر چکا تھا۔ ایما کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا لیے دوبارہ سے اس دہلیز پر آ گئی۔ کھولا کا کیس دائر ہوا تھا۔ ماموں امید سے تھے کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے اب میں مہر کو کسی اجنبی کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتی۔ ہم نے اپنی بیٹیاں بہت نازوں سے پالی ہیں، ان کے دکھ اور ان کے نصیب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب مہر کے معاملے میں ہم حساس ہیں، ہم نہیں چاہتے وہ گھروں میں جائیں۔ میں ان کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اسی پل مجھے میری 4 سالوں پہ محیط محبت کہیں منہ چھپاتی نظر آئی، اس لیے اب ہم نے سوچا ہے کہ اسے اسی گھر میں رکھیں گے۔ میری محبت کے آنسو مجھے نظر آنے لگے۔ اب سوچ تو ہم نے لیا ہے پر فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ میری محبت میرے اندر روتے سر پٹکنے لگی۔ تم جو فیصلہ کرو گے ہمارے لیے قابل قبول ہے، تم پر دباؤ نہیں۔ اگر تم مہر کو اپنا لو تو یہ خوش قسمتی ہوگی۔ میری محبت وہیں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سسکنے لگی۔ میری 4 سالہ محبت صرف چند لمحوں میں ہی ہار گئی۔ میں مامی اماں کی خواہش سے انکار نہ کر سکا۔ وہ میرے سگے ماں باپ نہیں تھے۔ میرے انکار کرنے پر مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر شادی پر راضی کرتے یا حال پر چھوڑ دیتے۔ میں جانتا تھا وہ میرے سگے نہیں لیکن سگوں سے بڑھ کر ہیں۔ میرے ایک انکار پر وہ دوبارہ نہیں کہتے، لیکن میں احسان فراموش نہ تھا، اس قدر کمینہ اور ذلیل شخص نہ تھا کہ ان کا احسان بھلا دیتا، اپنی حیثیت بھول جاتا، اپنا مقام بھول جاتا۔ اس رات میں نے اپنے اندر ایک گہرا درد اترتا محسوس کیا اور پھر جب اسٹیشن گیا تو شاہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ مجھے دیکھتے ہی نعرہ بلند کیا، میری جان تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہاری سچی اور محبت کھری نکلی، وہ آ رہی ہے۔ انہوں نے جوش اور جذبات سے بتایا۔ کون آ رہی ہے؟ میں واقعی الجھا تھا۔ ارے تیری محبت آ رہی ہے، ربیہ۔ ربیہ؟ کیا وہ آ رہی ہے؟ میرا دل ڈوب کے ابھرا۔ ہاں وہی۔ پر شاہ اب فائدہ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حمید شاہ حیران تھے۔ ہاں اب مجھے اس کی چاہ نہیں۔ کاشف تو ہوش میں ہے؟ وہ حیران کم پریشان زیادہ ہوئے، میرا گال تھپ تھپانے لگے۔ نہیں ہوں میں ہوش میں نے کہا جھٹکا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ سب خیریت ہے؟ کچھ نہیں ہوا مجھے اور نہ ہی کسی اور کو۔ وہ حیران پریشان کرسی پر بیٹھ گئے۔ نہیں کاشف کچھ تو ہے، میری جان صاف صاف بتا بات کیا ہے؟ شاہ تو جانتا ہے نا، میں مامی اماں کی بات سے کبھی انکار نہیں کر سکتا، ان کے خوابوں کو کبھی نہیں توڑ سکتا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شاہ ان کی خواہش ہے کہ میں مہر سے، اس سے آگے مجھے بولا نہ کیا، میری آواز بھر آ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر انہوں نے مجھے ساتھ لگا لیا اور مجھے صرف ایک دوست کا ہی تو کاندھا چاہیے تھا۔ میری منزل کی پہلی سیڑھی ٹوٹ گئی تھی۔ آج اسے آڈیشن کے لیے آنا ہے۔ حمید کی بات پر میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یار حوصلہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں شاہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر رہ گئے۔ میں اسٹوڈیو میں پروگرام کر رہا تھا اور وہ باہر بیٹھی میرے نکلنے کا انتظار۔ میں نے اس کی محبت دل میں چھپائے رکھنے کا خود سے عہد کیا، لیکن وہ آن ہی آن میں ٹوٹتا نظر آیا۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ اسے دیکھنے کی خواہش نے شدت پکڑ لی اور پھر جب اس پر نگاہ پڑی تو میں ٹھٹک گیا۔ کیا یہ وہی ربیہ ہے؟ نرم و نازک سی، سرخ و سفید رنگت والی، پرکشش سے چہرے پر معصومیت، گلابی ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان سجائے، ستواں ناک میں چھوٹی سی لونگ پہنے، وہ میرے گمان سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ السلام علیکم۔ میں چونک پڑا۔ وہ دھیمی اور مدھر سی آواز میں میرے سامنے تھی۔ میں نے دل کو سمجھانے کی کوشش کی، سب پر بیکار، بے سود۔ دل میرے اختیار میں نہ رہا۔ پھر میں حمید شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ شاہ اسے اپوائنٹ نہیں کرنا، کوئی جواز پیش کر دو، کوئی بہانہ بناؤ، اسے دوبارہ یہاں نہ بلانا۔ کیوں؟ بس میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے سامنے آئے، ورنہ میں گھر والوں کا اعتبار کھو دوں گا، احسان فراموش کہلاؤں گا۔ کاشف تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، بس میں چاہتا ہوں وہ دوبارہ میرے سامنے نہ آئے۔ لیکن اب تو ہم نے اسے آنے کی کال کر دی۔ کیوں کی ہے؟ مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بنا کسی وجہ کے اسے رد کر دیتے۔ وجہ تمہارے سامنے ہے، اسے یہ کہتے کہ ربیہ ہم معذرت چاہتے ہیں، یہاں موجود کاشف خان آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، انہیں خطرہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر اپنے آپ پر اختیار نہ رکھ پائیں گے، کوئی مناسب بہانہ بنا کر منع کر دیں۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے واقعی آج تیری طبیعت ٹھیک نہیں۔
اپنی سی کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے چھٹی سمجھیں، میں اپنی جگہ چھوڑ رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں کاشف؟ اللہ حافظ، میں دوبارہ یہاں قدم نہیں رکھوں گا۔ میں ناراضگی سے وہاں سے نکل گیا۔ 2-3 دن تک میں اسٹوڈیو نہ گیا تو میرے گھر آ گئے۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہے تم نے؟ انہوں نے میرا بکھرا بکھرا حلیہ دیکھ کر افسوس سے استفسار کیا۔ جواباً میں نے منہ پھلا لیا۔ وہ آتی ہے؟ ہاں، میرا پوچھا ہے اس نے؟ دن میں 100 بار تو پوچھتی ہے۔ شاہ، میں اس سے محبت میں آگے نکل چکا ہوں، چاہنے کے باوجود اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے ساتھ لگا کر تسلیاں دینے لگے۔ میرا لہجہ بے بس تھا۔ فہیم بٹ نے بتایا تھا وہ ریکویسٹ شو کی کالز ریسیو کرے گی اور وہ پروگرام مجھے ہی کرنا ہے۔ میرے دل کو عجیب سا لگ رہا تھا، عجب بے چینی بے قراری سی اندر تک پھیلی۔ اسے مسلسل 2 گھنٹے اپنے سامنے دیکھنا میرے لیے محال تھا۔ میں دیکھ رہا تھا وہ دن بدن بدلتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی مجھے سفید رنگ پسند ہے اور نیوی بلو اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ جب بھی میرے سامنے آتی اکثر یہی 2 رنگ اس نے زیب تن کیے ہوتے۔ مجھے لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا اچھا لگتا تھا، پھر میں جب بھی دیکھتا اس نے رنگ برنگی چوڑیاں پہنی ہوتی۔ میں جانتا تھا اسے کافی سے کوئی رغبت نہیں، لیکن وہ میری پسند کو اہمیت دیتی تھی۔ چائے چھوڑ کر کافی پینے لگی اور اس کی اتنی شدید محبت مجھے اندر تک تڑپا دیتی۔ میں اس کا آنے اور جانے والا پروگرام سنتا، شوق سے نہیں مجبوری سے، کیونکہ فہیم بٹ نے میری توجہ اس کی باتوں کی طرف دلائی۔ فہیم بٹ کے بعد ہمارے ایک اور کوآرڈینیٹر معید علی نے کہا، مس ربیہ پروگرام کرتے ہوئے اوور سمارٹ ہو جاتی ہیں، کافی معنی خیز باتیں کرتی ہیں، شاید آپ نے محسوس کیا ہو، وہ اپنے ہر پروگرام میں آپ کو ڈسکس کرتی ہیں۔ معید علی نے بھی بات گھما پھرا کر کرنی چاہی، لیکن میں اس کے لب و لہجے سے اخذ کر چکا تھا کہ نہ صرف وہ بلکہ یہاں موجود ہر بندہ ربیہ کے جذبات سے واقف ہے۔ سب کی معنی خیز نظروں نے مجھے ڈسٹرب کر دیا اور پھر جب میں نے اس کا شو سنا تو میرے اندر غصہ بڑھتا گیا۔ اس دن جب وہ اپنا پروگرام پریزنٹ کر رہی تھی، میں وہیں بیٹھا تھا تاکہ پروگرام کے خاتمے پر اسے سرزنش کر سکوں، لیکن اس کی ایک بات نے مجھے گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ یہ جانتے ہیں کہ میں بے خود اور بے اختیار ہو جاتی ہوں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں ایسی کیوں ہو جاتی ہوں، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تب مجھے لگا کہ وہ میرے جذبات سے واقف ہو جائے گی، میرے اندر تک اتر جائے گی، اسی لیے میں اسے کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس سے بیگانہ ہونا چاہتا تھا، میں جانتا تھا وہ میرے اس رویے پر تڑپتی ہے، دکھی ہوتی ہے، لیکن میں کیا کرتا، اس کی خاطر اپنے چاہنے والوں کے خواب کیسے توڑتا۔ ایک دن میں بہت تھکا ہارا گھر لوٹا کہ ایما آپی کو خوش پایا۔ وہ بار بار میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ انہوں نے شرارت سے میرے بالوں کو چھیڑا تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ ربیہ کون ہے؟ انہوں نے بنا تمہید کے مسکرا کر دیکھا اور میرے سر پر بم بلاسٹ ہو گیا۔ کون ربیہ؟ میں نے دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں مامی اماں نہ سن لیں۔ بھئی تمہاری ربیہ، تمہاری کولیگ ربیہ عالم، تمہاری لسنر اور ریگولر کالر ربیہ عالم۔ جب جانتی ہیں تو پوچھ کیوں نہیں ہیں؟ میں نے الجھن بھرے انداز میں انہیں دیکھا تو ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں اس کے معاملے میں مشکوک ہوں۔ انہوں نے شرارت سے اپنی آنکھ دبائی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جواباً انہوں نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ میں مزید الجھ گیا۔ آئی تھنک وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ آپ بھی؟ میں لب بھیج گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرا دھیان حمید شاہ کی طرف گیا۔ ابھی بچے ہو تم، میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں۔ تم اور تمہاری کولیگ کیا شے ہو؟ انہوں نے فرضی کالر کھڑے کیے۔ میں نے دیکھ کر رہ گیا۔ پہلے یہ بتاؤ، لاسٹ سیٹرڈے کو وہ بے نام کال اسی کی تھی نا؟ مجھے اسی پر یاد آیا۔ اس دن میرے گھر آنے پر ایما آپی تب بھی مجھے انہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسپات میں سر ہلایا۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے معدوم ہوئی اور پھر دوبارہ سے وہ مسکراہٹ اپنی جگہ پر آن ٹھہری۔ ان کے اس انداز سے مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ ویسے وہ ہے کیسی؟ اب کی بار بے شک ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن لہجے میں پہلے جیسی خنک نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ ربیہ، تم مجھے رسوا کر کے چھوڑو گی؟ میں نظریں چرائیں تو انہوں نے چہرہ پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ کیا تم بھی؟ غلط فہمی ہے آپ کی، جو اماں نے سوچ رکھا ہے میں اس کا پابند ہوں۔ میں نے ان کی بات کاٹی۔ نہیں، تمہاری آنکھوں کی تحریر کچھ اور ہے، تمہاری آنکھوں میں کچھ اور لکھا ہے۔ وہ بغور میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ آپی، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو میں آپ کو ہی بتاتا، پھر بتایا کیوں نہیں؟ ان کے لہجے کے ساتھ ان کی آنکھوں میں بھی یقین تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں پھینکی ہنسی ہنسا تو تعصب سے مجھے دیکھنے لگی۔ یک ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، بوندا بادی ہو رہی تھی۔ میں بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ وہ مجھے بھیگتی نظر آئی۔ ہلکے آسمانی اور جامنی کلر کے کپڑوں پہ
सर पे कासनी रंग का दुपट्टा ओढ़े, दोनों बात सीनों पर लपेटे दाएं बाएं शायद किसी गाड़ी के इंतजार में थी। मैंने इसे देखकर आगे निकलना चाहा लेकिन ऐसा ना कर सका और गाड़ी को ब्रेक लगा दी। लेकिन मेरा असरार देखकर वो बैठ गई। मैं कौन अखियों से इसका जायज़ा ले रहा था। रबिया आलम, अब तुमसे दूर जाना ही मेरे लिए बेहतर है। इसके पास बैठे बैठे ही मैंने आखिरी फैसला किया, लेकिन अपने सीने के बाएं जानिब उठती टीसों को ना दबा सका। डेनमार्क जाने का फैसला मेरा अपना था और इस फैसले से हमीद शाह को आगाह करने में मैंने देर नहीं लगाई। पागल हो गए हो, जो फजूल फैसला कर रहे हो। हमीद शाह सुनते ही बिगड़ गए, लेकिन मैंने इनकी एक ना सुनी। वो मेरी मिन्नतें करते रह गए, पर मैं अपने फैसले से एक इंच ना हटा। ये बात मामी अम्मा के कानों में पड़ी तो वो नाराज़ होंगी। अम्मा, कुछ अरसे के लिए जा रहा हूँ, वापस तो मुझे यहीं आना है। मैं इनके घुटनों पर सर रख दिया। वो मेरे बालों में हौले हौले उंगलियां चलाने लगी। ना, मैंने कह दिया ना तुम नहीं जा रहे। उन्होंने मेरे बालों को ज़रा सा खींचा तो मैंने सर उठाकर इन्हें देखा। अम्मा, मैं महर को भी साथ ले जाना चाह रहा हूँ। हैं महर? पर एमा तो कुछ और ही कह रही थी। इनका हैरत से मुंह खुला रह गया। वो क्या कह रही थी? क्या तू महर के लिए सचमुच राजी है? उन्होंने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करके मशकूक अंदाज में पूछा। हाँ ना अम्मा? काशी, सच बता। अम्मा को शक था, पर एमा वो फिर सोच में पड़ गई और मैं ये समझ ना सका कि एमा अपनी ने इनसे क्या कहा। मामी अम्मा को कायल करके मैं रेडियो स्टेशन गया। हमीद नाराज़ था। तू खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तही दस्त रह जाएगा। शाह, समझ गया हूँ मैं सब। अब समझने के लिए क्या रह गया है? मेरा अंदाज थका थका सा था। मैं बहुत बीमार रहने लगा था। दिन ब दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी और शाह इसीलिए फ़िक्रमंद थे। मुमानी का ख्याल था जल्द से जल्द महर और मेरा निकाह कर दें। एमा आपी, आप अम्मा से कह दें कल दिन 12 बजे निकाह रख लें। यह तकरीब सादा होनी चाहिए। मामू से मैं रात को बात कर लूँगा। आज शाम जब मैं घर से निकलने लगा तो एमा आपी से कहा। उन्होंने मुझे तड़प कर देखा। क्यों? 2 दिन हो गए थे इन्हें तलाक का नोटिस मिले और वो बात बेबात रोती रहती थीं। अब भी रोने लगी। ये सज़ा हमारे लिए है या अपने लिए? इनके रुंदे लहजे ने मुझे हिला कर रख दिया। और फिर जब मैं रेडियो स्टेशन से निकला तो मन में एक ही ख्वाहिश थी कि आज वो स्टेशन आ जाए, आज आखिरी बार इसे देख लूँ। और मैं नहीं जानता था दुआ रब्बुल इज़्ज़त इतनी जल्दी पूरी भी कर देगा। मैं हमीद शाह के रूम में पहुंचा तो वो रोती हुई आवाज़ मेरी समातों से टकराई। तुम दोनों को कोई क्या समझाए, समझबूझ रखने के बावजूद बेवकूफ़ हो। अगर इसी तरह तुम दोनों का हाल रहा तो मर जाओगे एक दिन। शाह बहुत दुख से बोले। अपनी अपनी ज़ात में पहले ही मरे हुए हैं शाह, अब और क्या मरेंगे। मेरा दिल होला रहा था। फिर मैं इसे देखे बिना लाइब्रेरी में आ गया और कुछ देर बाद वो हाथ में कॉफ़ी का कप लिए मेरे पीछे थी। मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा, इसकी आंखों की तपिश महसूस करता रहा। वो यूं ही मुझे देखती रही। मैंने आंखें खोल दी और इसे घूरने लगा। वो हाथों की उंगलियां मसलने लगी। काशिफ, डैडी और भाई मेरी शादी करना चाहते हैं। इसके कहने पर किसी ने लम्हे भर के लिए मेरी रूह खींच ली और जब मैं बोला तो खुद हैरान रह गया। तो कर लो, किसने रोका है? वो तड़प गई थी और फिर मेरे कदमों में बैठ गई और इसने वो सब कह दिया जो 5 सालों से इसके और मेरे अंदर पनप रहा था, जो 5 सालों से हमने अंदर छुपा रखा था। इसने वो सब कह दिया जो इसके अंदर था, इसके दिल में था। अब मैं सोच रहा हूँ इसने आखिर मुझसे क्या मांगा था। सिर्फ मेरा नाम। वो सिर्फ मेरा नाम चाहती थी। रबिया आलम से रबिया काशिफ बनना चाहती थी। अल्लाह के पास मेरी बन कर जाना चाहती थी। और मैं कितना जालिम निकला, कितना कठोर। अभी हमीद शाह ने कहा था कि इसके बचने के चांसेस कम हैं और अगर इसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? क्या काशिफ इसके बगैर रह पाएगा? सारी गड़बड़ मन्नान ने की। वो शुरू से ही मुझे कभी पापा, कभी बाबा, कभी मामू कहता था और आज भी इसके सामने पापा कह बैठा और वो बेयकीनी से मुझे देखती रोती तड़पती बाहर भाग गई। ईमान एमा आपी और महर के साथ मनान एमा आपी और महर के साथ आया था। वो लोग डिनर के लिए आए थे। रेडियो स्टेशन से लेकर उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट ही जाना था। मामू ने ही इन तीनों को आउटिंग के लिए बाहर भेजा कि एमा आपी का दिल भी बहल जाएगा। रबिया ने महर को ही देखा था, इसलिए वो बेयकीनी से डह गई और हम सब की आवाज़ों पर भी रुकी ना। मैं इस वक्त इसके पीछे जाना चाहता था लेकिन महर को देख कर रुक गया। काशी, रबिया शायद गलत समझी है। आज हम इसी को देखने तो आए थे। और वो महर शर्मिंदा लग रही थी। महर, क्या क्या कहा तुम? मेरे सामने ज़मीन आसमान घूम रहे थे। हाँ रबिया, हमारे भाई की दुल्हन बनेगी, जिसे हमारा भैया जी जान से चाहता है, पर बुद्धू इजहार नहीं करता। मैं इसकी बेहतरीन दोस्त हूँ, पर मुझे भी नहीं बताया। महर ने मुक्का मेरे सीने पर मारा तो मैं वहीं बैठता चला गया। महर भी तो मुझे भाई ही समझती थी और मैं इससे बात कर सकता था,
لیکن بالکل ہی پاگل ہو کر رہ گیا۔ کاش میں وقت ضائع نہ کرتا، مہر کو سب بتا دیتا۔ وہ میری بہن تھی، چھوٹی بہن، کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتی۔ ایما آپی کو ہی بتا دیتا۔ خود ہی بے بسی کی تصویر بنا رہا۔ شاہ کے بار بار اکسانے پر بھی کبھی کچھ نہ کر سکا اور اپنی ربیہ کو کھو دینے کے مقام پر پہنچ آیا۔ کاش میں پہلے کچھ کر سکتا۔ کاشی، اماں کی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں ایما آپی، مہر، اماں اور ماموں کھڑے تھے۔ اماں رو رہی تھیں۔ مجھے اس قدر تو نے ظالم اور خود غرض سمجھا؟ میرے بچے، میری خاطر ایک بار مجھے کہتا تو صحیح، مجھے بتاتا تو صحیح۔ خود اندر ہی اندر مرتا رہا، کتنا برا ہے تو۔ کاشی اپنی ماں کو ہی نہ سمجھ سکا۔ اماں میرے سامنے بیٹھ کر رونے لگی اور میں ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ میرے آنسو ان کے دامن کو بھگوتے چلے گئے۔ وہ آنکھیں موندے پڑی تھی جب دروازہ ذرا سا چرچرایا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ وہ یوں ہی پڑی رہی کیونکہ اب وہ وہموں سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ دل کو کھلی آنکھوں کے خوابوں سے بہلانا نہیں چاہتی تھی۔ بھاری قدموں کی چاپ اس کے بیڈ کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ کسی نے جھک کر اس کے پاس تازہ پھول رکھے تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پھولوں کی خوشبو کے علاوہ اس کی خوشبو کو اچھی طرح پہچانتی تھی جو اب اس کا دل محسوس کر رہا تھا۔ ربیہ، اس کا دھیما مگر گمبھیر لہجہ اس کے اندر تک اترا۔ ربیہ، پکار دوبارہ ہوئی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں کیونکہ وہ آنکھیں کھول کر خواب کو چکنا چور ہوتا کئی بار دیکھ چکی تھی۔ اب اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ بار بار خواب کو ٹوٹتا دیکھتی۔ ربیہ، آنکھیں کھولو، میں آ گیا ہوں، دیکھو تمہارے سامنے ہوں۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ربیہ، کیا آج میری خوشبو بھی تم تک نہیں پہنچی؟ بولتے خواب کے لہجے میں ایک درد سا اتر آیا۔ اس کے اندر بھی درد پھیلنے لگا۔ جانتا ہوں تم ناراض ہو لیکن ربیہ، اس ناراضگی کو معاف کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسے محسوس ہوا ایک پیکر سا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دل پوری رفتار سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہو؟ گیلے لہجے میں ہلکی سی مسکان تھی۔ اسے لگا کم از کم یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں جانتا تھا محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والی اتنی جلدی ناراض ہو جائے گی۔ شریر لہجہ، بھلا خواب کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن ربیہ تو ناراض ہونا جیسے سیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تو کیا یہ سچ مچ خواب ہی ہے؟ اور جو یقین اور بے یقینی میں پھنسی ہوئی تھی اپنے دل کو روتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے چہرے پر سانسوں کی حرارت محسوس ہوئی تو اس کا روتا دل ٹھہر گیا۔ ارے پگلی، مجھے بتاؤ، کیا پاگل ربیہ اپنے سر پھرے کاشف سے ناراض رہ سکتی ہے؟ اس کے کان میں ایک سرگوشی ہوئی۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں اور اچھل پڑی۔ کاشف، ربیہ ایسے مت پکارا کرو۔ کاشف، آپ جانتے ہیں، کوئی ایسی بات مت کرنا ربیہ، میں آپ سے ہوں کاشف۔ وہ اور اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھا کرو، اور چپ چاپ اس کی آنکھیں پانی کے قطرے بہانے لگی۔ کاشف کا ہاتھ بھیگنے لگا تو اس نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ کاشف نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹا لیا۔ وہ سسکتی مچلتی اس کے کاندھے بھگونے لگی۔ وہ اس کا سر تھپکنے لگا اور پھر اس کی آنکھ سے ایک موتی گرا اور اس کی پیشانی پر لمس چھوڑ گیا۔ ربیہ، کاشف تو تمہارا تھا، تم سے دور کیسے رکھ سکتا ہے؟ تم کیوں اسے چھوڑ کر جا رہی تھی؟ اس کا لہجہ نم تھا۔ ربیہ کے لیے اپنی ہچکیاں روکنا محال ہو گیا۔ اور پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ اس کے نام ہو گئی۔ اس کی شادی کے کچھ مہینے بعد ایما اور حمید کی شادی طے پائی۔ رم جھم برستی شام میں وہ سرخ عروسی جوڑا پہنے، زرتار آنچل اوڑھے، ہاتھوں پر مہندی سجائے، بالوں میں پھول کلیاں لگائے، اپٹن اور مہندی کی خوشبوؤں میں بسی پیار اور محبت کی مہک سے مہکتی وہ اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی۔ وہ اسی لیے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ باہر گھور اندھیرا تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار ٹھنڈی ہوا پر اسرار ہواؤں کے ساتھ مل کر کھلی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ سرد ہوا کے ایک زوردار جھونکے نے اسے چھوا تو اس کے اندر تک کپ کپی پھیل گئی۔ وہ جو بغور اسے دیکھ رہا تھا، اس پل دھیمے سے مسکرایا اور آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگایا، پھر اسے لیے بیڈ تک آیا، کھڑکی بند کی، پھر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ربیہ، محبت کیا ہے؟ آہستہ سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور مخمور آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتی محبت لیے اسے نرمی سے دیکھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنی لامبی پلکیں آرزو پر گرا دی۔ میں نہیں جانتی محبت کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اسے رب تعالیٰ سے صدقے دل سے مانگو تو مل جاتی ہے، اور میرے لیے میری محبت کاشف خان ہیں، جنہیں میں نے رب سے مانگا اور وہ مل گئے، لیکن آسانی سے نہیں۔ وہ شرارت سے گنگنایا تو وہ پلکیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس شخص کی مسکراہٹ زیادہ خوبصورت ہے یہاں، اس نے بے اختیار سوچا۔
میرے خیال میں پورا کا پورا ہی خوبصورت ہوں، وہ جھٹ سے بولا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سوچتی اور کہتی بعد میں ہو، میں جان پہلے لیتا ہوں۔ اس کی پلکیں لرز گئیں۔ میں آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکی۔ اس نے سر جھکا کر جیسے اعتراف کیا تو وہ ہنس دیا۔ چاروں اور محبت کی خوشبو پھیلی تھی، ہر طرف اس کی مہک تھی، کھنک تھی، جل ترنگ تھی، اور وہ دونوں اب اس محبت کی باہوں میں تھے جو پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ چھپائے رکھی تھی۔ بہت خوش نصیب تھے وہ دونوں، جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔